यूनिवर्सिटी का दिन मामूल से ज्यादा बोझल गुजरा था। गर्मी जोरों पर थी, मगर अरहम खानजादा को मौसम की सख्ती से ज्यादा फिक्र शाम के प्लान की थी। दोस्तों के साथ शहर के नए मॉल जाने का प्रोग्राम पक्का था। क्लासेस खत्म होते ही वो यूनिवर्सिटी की पार्किंग से तेज कदमों के साथ निकला, जिससे देर हो रही हो। गाड़ी में बैठते ही शीशा नीचे किया और हंसते हुए अपने दोस्त वकास से बोला, आज तो बस दिल चाह रहा है कुछ अलग हो, कुछ खास। मॉल के गेट पर रश था। सीढ़ियां चढ़ते हुए दोस्त हंसी मजाक में मसरूफ थे, मगर अरहम की नजरें इधर उधर भटक रही थी। शायद लाशऊरी तौर पर वो कुछ ढूंढ रहा था, कुछ ऐसा जो दिल को थाम ले। जैसे ही वो तीसरे फ्लोर पर पहुंचे, एक लम्हे को अरहम की नजर थमी। वो मंजर जैसे फ्रेम हो गया हो। चंद खवातीन एक शॉप के सामने खड़ी थी। उनके दरमियान एक लड़की थी, सब्ज रंग के सूट में, सादा सी, मगर चेहरा ऐसा जैसे वक्त थम जाए। बड़ी बड़ी डार्क ब्राउन आंखें, चमकता हुआ साफ रंग, और वो गाल जैसे किसी ने गुलाबी रंग का हल्का सा लम्स दिया हो। मासूमियत का ऐसा मुजस्मा कि आंख हटाना मुमकिन न रहा। अरहम की आवाज़ बंद हो गई, कदम रुक गए, दिल जैसे धड़कने के बजाय रुक गया हो। वकास ने उसे कांधे से हिलाया। ओए, क्या हो गया? कुछ नहीं, तुम चलो, मैं अभी आया। वो धीरे से उस लड़की की तरफ बढ़ने लगा, मगर जैसे ही वो करीब पहुंचने वाला था, वकास और नुमान ने उसे खींच लिया। यार, तुम्हें पता है हमें शर्ट्स लेनी है, वो दुकान बंद होने वाली है, चल ना। अरहम ने एक आखिरी नज़र उस लड़की पर डाली जो अब ध्यान से एक सफ़ेद दुपट्टा देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो जानता था कि कुछ खास है, बहुत खास। दोस्तों के साथ ज़बरदस्ती शर्ट्स का इंतखाब करते वो बार बार पीछे देखता रहा, लेकिन जब वो शॉप से निकला तो लड़की जा चुकी थी। नहीं यार, कहाँ गई? पूरे फ्लोर पर नज़र दौड़ाई, पहली मंजिल से लेकर आखिरी तक। उसने हर जगह देखा, हर चेहरा बगौर देखा, हर दुपट्टा देखने वाली लड़की को गौर से तका। वो कहाँ गई इतनी जल्दी, कैसे गायब हो गई? अरहम खुद से सवाल करता रहा, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिला। वो वापस यूनिवर्सिटी के हॉस्टल गया तो रात देर तक उसका जहन उलझा रहा। वो चेहरा बार बार जहन में उभरता, वो आंखें, वो मासूमियत, जैसे किसी ख्वाब का हिस्सा हो। अगले दिन सुबह नाश्ता करते हुए उसने फैसला कर लिया था कि वो मॉल दोबारा जाएगा, इस बार अकेला, बगैर दोस्तों के, ताकि कोई रोके ना। दोपहर में वो सीधा मॉल गया। आज ना तो किसी शॉप का इरादा था और ना खाने का, बस वो एक चेहरा ढूंढना था। 4 घंटे गुजर गए। वो बार बार उन्हीं जगहों पर जाता, लिफ्ट लेता, फिर सीढ़ियाँ चढ़ता, दुकानों में झांकता। एक जगह कॉफ़ी पी, लेकिन नजरें मुसलसल दरवाजे और राहदारी पर लगी रही। वक्त गुजरता गया और वो थकने लगा, लेकिन वापसी का दिल ही नहीं चाह रहा था। कहाँ हो तुम? आखिर कौन हो तुम? वो खुद से बड़बड़ाया। दिल में एक अनजानी कसक सी थी, एक अनजानी कमी, जैसे वो चेहरा उसकी जिंदगी में कुछ छोड़ गया हो। शाम होने लगी थी। मॉल की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगी। वो राहदारी के किनारे पर खड़ा होकर आखिरी बार उस जगह को देखता रहा जहां उसने उसे देखा था। वो लम्हा, वो पहली नजर जिसे दिल पर नक्श हो चुका हो। घड़ी पर नजर डाली, 6 बज चुके थे। धीरे धीरे कदमों के साथ बाहर निकल आया। गाड़ी तक पहुंचा तो दरवाजा खोलते हुए रुक गया। पलटकर एक आखिरी नजर मॉल पर डाली। दिल ने एक बार फिर धड़कने की जिद की, मगर हकीकत ने उसे खामोश करा दिया। गाड़ी में बैठकर उसने आईना ठीक किया और खुद से कहा, अगर किस्मत में है तो जरूर मिलेगी। अरहम खानजादा मॉल से वापस आया तो बहुत खामोश था। हॉस्टल में दाखिल होते ही कमरे का दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गया। न किसी से बात की, न खाने का पूछा। अगले दिन भी उसने क्लासेस अटेंड नहीं की। मोबाइल पर बार बार उस मॉल की तस्वीरें देखता रहा जो उसने गूगल से निकाली थी। शायद कहीं किसी कोने में वही चेहरा दिखाई दे जाए, लेकिन हर बार मायूसी मिली। दोपहर के करीब मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर बाबा जान लिखा नजर आया। वो फौरन उठ बैठा। दिल में हल्की सी घबराहट का एहसास हुआ। कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, अरहम फौरन घर आओ, कुछ ज़रूरी बात है। बाबा जान, खैरियत? बस तुम फौरन निकल आओ, देर मत करना। और कॉल कट गई। अरहम ने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर बैग में ज़रूरी चीज़ें रखी और सीधा गाड़ी की चाबी उठाकर निकल पड़ा। सफ़र के दौरान 12 दिल में वसवसे आए, पर वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। शाम ढली जब वो हवेली के मरकजी गेट से अंदर दाखिल हुआ तो माहौल मामूली से हटकर संजीदा लगा। लिविंग रूम में दाखिल हुआ तो सब मौजूद थे। बाबा जान, चाचू, चंद मुलाजिमीन, सबके चेहरे पर खामोशी तारी थी। वो उलझन में बोला, बाबा जान, हुआ क्या है? नौरेज खानजादा ने गहरी सांस ली। अरहम, तुम्हारी बहन पलवशा, वो गांव के मलकों के बेटे असजद मलिक के साथ 10 दिन पहले घर से चली गई थी। एक पल को जैसे अरहम की समात ने साथ छोड़ दिया। उसने आहिस्ता से कहा,
क्या? चाचू बोले, हमने इसलिए तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम फौरन उल्टा सीधा कर बैठते। हमने कोशिश की उसे चुपके से वापस लाने की, पर क्या? अरहम की आवाज़ ऊंची हो गई। नौरेस खानजादा ने संजीदगी से कहा, मलकों से बात की, वो कहते हैं उन्हें कुछ पता नहीं, इनकार करते हैं। अरहम उठकर खड़ा हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम 10 दिन से खामोश थे। चाचू बोले, इसलिए कि तुम जज्बाती हो। तुम्हें पता है, अगर हम तुम्हें पहले बता देते तो तुम उनको नुकसान पहुंचाने के लिए निकल पड़ते। अरहम ने किसी की ना सुनी। वो कमरे से निकला और गुस्से से घर के मेन गेट की तरफ बढ़ा। दरवाजे से निकलते उसने सिर्फ इतना कहा, अब बात चुप रहने की नहीं, अब जवाब लेने का वक्त है। मुलाजिम अब्दुल रशीद पीछे दौड़ा, छोटे खान संभल कर जाना। अरहम की गाड़ी मलकों की हवेली के गेट पर जा रुकी। वहां 2 नौकर बैठे थे। उनकी नज़र जैसे ही अरहम पर पड़ी वो हड़बड़ा गए। मलिक साहब कहाँ हैं? अरहम की आवाज़ में गरज से एक नौकर डरते डरते बोला, वो शहर गए हैं साहब, यहाँ कोई नहीं। अरहम ने गुस्से से उनकारा भरा, झूठ बोलते हो तुम लोग। दूसरा नौकर बोला, अल्लाह की कसम साहब, सच कह रहे हैं। मलिक साहब सुबह गए हैं, साथ में असद साहब भी नहीं, कई दिन से। अरहम गेट पर खड़ा अंदर झांकता रहा। हवेली सुनसान थी, ना कोई हंसी ना कोई शोर। वो तेज कदमों से अंदर गया, सहन में हर कमरा खोला। उसके दिल में एक उम्मीद थी कि शायद पलोशा किसी कमरे में हो, शायद उसे छुपाया गया हो, मगर हर दरवाज़ा बंद था, हर कमरा खाली। बिलाखिर जब वो हवेली के पिछवाड़े पहुंचा तो एक बुजुर्ग नौकर नजर आया। वो झाड़ू दे रहा था और हमने उसे रोका, सच सच बताओ पलोशा कहाँ है? बुजुर्ग नौकर ने नजरें झुकाई, छोटे खान, हमें कुछ नहीं मालूम। जिस दिन से मलिक साहब शहर गए हैं उस दिन से ये दरवाजे बंद हैं। अरहम ने एक लंबी सांस ली और वापस मुड़ गया। वो रास्ते भर सोचता रहा पर कोई सिरा हाथ ना आया। हवेली पहुंचकर गाड़ी से उतरा, अंदर आया तो नौरेस खानजादा दरवाजे पर खड़े थे। कुछ मिला? उन्होंने पूछा। नहीं, वहाँ कोई नहीं है, अरहम ने सर्द लहजे में जवाब दिया। नौरेस खानजादा ने आहिस्ता से कहा, हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। अरहम ने सर हिलाया। पुलिस से पहले मैं खुद कुछ करता हूँ। मैं उन दोनों को ढूंढ निकालूंगा, जहाँ भी होंगे उन्हें निकाल कर लाऊंगा। उस रात हवेली में खामोशी छा गई, सिर्फ दरो दीवार थे और सवालों की गूंज। हवेली में सुबह मामूल के बरक्स शुरू हुई। मुलाजमों के चेहरों पर बेचैनी। बुजुर्ग औरतें कुरान पढ़ते पढ़ते वक्फे से एक दूसरे को देखती। अरहम सुबह से कमरे में बंद था, किसी से बात नहीं की। दरवाजे पर दस्तक हुई, फिर बाबा जान की आवाज़ आई, अरहम फौरन नीचे आओ। दरवाज़ा खुला तो सामने अब्दुल रशीद खड़ा था, चेहरा जर्द, नजरें झुकी हुई। छोटे खान, जंगल के करीब लाश मिली है, पुलिस वालों ने शनाख्त के लिए बुलाया है। अरहम का दिल एक लम्हे को रुक सा गया, मगर चेहरे पर सख्ती तारी करके सीधा गाड़ी में बैठा। नौरेस खानजादा और 2 मुलाजिम उसके साथ थे। गाड़ी जैसे ही जंगल के कच्चे रास्ते पर पहुंची, हवा में अजीब सी नमी थी। सामने पुलिस का रस्सा बंद दायरा था, कुछ लोग जमा थे। लाश एक पुराने दरख्त के नीचे पड़ी थी, किसी गड्ढे के करीब, झाड़ियों में उलझी हुई, चेहरा आध खुला, कपड़े फटे हुए। अरहम जैसे ही करीब पहुंचा, अब्दुल रशीद ने सर झुकाकर धीरे से कहा, छोटे खान, ये पलवशा है। अरहम ने 2 कदम आगे बढ़कर लाश पर नजर डाली। चेहरे पर पड़ी खराशों के पीछे उसने बहन की पहचान ढूंढी, फिर नजरें झुकाकर वापस पीछे हट गया। पुलिस अफसर ने फाइल बढ़ाते हुए कहा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की के साथ ज्यादती हुई है, कत्ल 2 दिन पुराना है। नौरेस खानजादा ने खामोशी से फाइल ली। अरहम बस वहीं खड़ा रहा, जैसे पत्थर का हो गया हो। फिर अचानक पलटकर बोला, असजिद कहाँ है? अफसर ने कहा, अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, हम आसपास के इलाके में छापे मार रहे हैं। वापसी के सफ़र में हवेली के अंदर हर चेहरे पर आंसू थे, मगर अरहम की आंखें खुश्क थीं। वो खामोश बैठा था, लेकिन उसकी गिरफ्त सीट पर इतनी सख्त थी कि उंगलियां सफ़ेद हो चुकी थी। दफन के बाद हवेली में 3 दिन सोग रहा। तीसरे दिन अरहम तन्हा बैठा हुआ था जब मुलाजिम रफ़ीक उसके पास आया। हाथ में चाय का कप था, मगर आंखों में बात। छोटे खान, अगर इजाज़त हो तो एक अर्ज़ करूं? अरहम ने खामोशी से उसे देखा। मलकों की एक बेटी है, सरशा नाम है, सबसे लाडली। अगर खून बहा में उसी का मुतालबा पंचायत में कर लिया जाए तो शायद कुछ तवाज़ुन बन जाए। अरहम ने कोई जवाब ना दिया, सिर्फ नज़र झुका ली। 2 दिन बाद गांव की एक बड़ी पंचायत बुलाई गई थी। हवेली के सहन में चटाइयाँ बिछा दी गई थी। गांव के मोतबर लोग आ गए। मलिक रहमतुल्लाह, असजद के बाप भी आए। इसके साथ असजद के चचा और भाई मौजूद थे। अरहम सबके सामने उठा और सीधी बात की, मेरी बहन पलोशा के साथ जो हुआ, उसका बदला, उसका इंसाफ सब कुछ जानते हैं।
میں پنچایت کے سامنے اپنے خون بہا کی شرط رکھتا ہوں، مجھے ملک رحمت علی کی بیٹی زرشا ونی میں چاہیے۔ مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ ملک رحمت اللہ آگے ہوئے، خانزادہ صاحب، ہماری بیٹی بہت چھوٹی ہے، ہماری اور بیٹیاں بھی ہیں، چاہیں تو انہیں لے لیں، زمین لیں، پیسہ لیں، مگر زرشا کی بات واپس لے لیں۔ ارحم نے ٹھنڈی آواز میں کہا، نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا، اگر ملکوں کی سب سے عزیز چیز نہ لی جائے تو خون بہا کی قیمت کیسے پوری ہوگی؟ ملک کے بیٹے تڑپ اٹھے، ارحم خان، ہماری بہن کا کیا قصور؟ میری بہن کا کیا قصور تھا؟ ارحم کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، مگر لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا۔ نوریس خانزادہ نے بیٹے کو روکنا چاہا۔ ارحم، دوبارہ سوچ لے۔ سوچ چکا ہوں بابا، جس نے ہماری بیٹی چھینی ہم ان کی بیٹی لے کر ہی توازن قائم کریں گے۔ پنچایت نے مشورہ کیا، گاؤں کے بزرگوں نے بحث کی، اور آخر کار ملکوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی زرشا کو ونی میں دینے کا فیصلہ کیا۔ پنچایت برخاست ہوئی تو ہر چہرے پر حیرت اور خوف تھا۔ ایسی کڑی شرط بہت سالوں بعد کسی نے رکھی تھی۔ اسی رات ارحم نے حویلی کے مخصوص ملازمین کو حکم دیا، کل صبح زرشا کو نکاح کے بعد لے آنا، میں خود استقبال کروں گا۔ نوریس خانزادہ نے آخری بار اپنے بیٹے کو روکتے ہوئے کہا، ارحم، اس راستے سے پلٹ نہیں سکتے اب تم۔ اس فیصلے کا انجام صرف دشمنی نہیں، بہت کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ ارحم نے صرف اتنا کہا، اب انجام کی پرواہ نہیں، بس انصاف چاہیے۔ زرشا کے نکاح کی تیاری ملکوں کے گھر میں خاموشی اور اضطراب کے سائے میں ہوئی۔ ماں روتی رہی، بھائی چپ چاپ سے فکر میں گھرے رہے، اور باہر پر آنے جانے والے بزرگ کے سامنے سر جھکائے بیٹھا رہا۔ زرشا کچھ سمجھ نہیں پائی، صرف اتنا جانا کہ اسے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے رخصت کیا جا رہا ہے، لیکن کس لیے، کیوں، یہ اس نے کسی سے نہیں پوچھا۔ صبح جیسے ہی سورج نکلا، خانزادہ حویلی سے گاڑی آئی، 3 ملازم اور 1 نکاح خواہ ساتھ آئے۔ زرشا کو ایک ہلکی سی چادر اڑائی گئی اور بغیر کسی دھوم دھام کے خاموشی سے اس کا نکاح ہوا۔ ارحم سے شاید پہلے ہی نکاح کے کلمات پڑھوا لیے گئے تھے۔ زرشا کے کان میں بس اتنا کہا گیا، ہاں بول دو، یہی تمہاری قسمت ہے، ہاں۔ بس اتنی سی آواز میں نکاح مکمل ہو گیا۔ گاڑی میں بٹھاتے وقت زرشا نے آخری بار اپنی ماں کو دیکھا، جو دیوار سے لگی آنسو بہا رہی تھی۔ باپ نے نظریں چرا لیں، بھائی دور کھڑے رہے۔ دلہن بنا کسی دلہے کے سسرال روانہ ہو گئی۔ خانزادہ حویلی کے گیٹ پر پہنچ کر ملازموں نے دروازہ کھولا۔ اندر موجود سب لوگ انتظار میں تھے۔ نوریس خانزادہ، ارحم کی ماں، چاچیاں سب جمع تھے۔ نکاح کی اطلاع پہلے ہی پھیل چکی تھی۔ ارحم خانزادہ خود حویلی کے گیٹ پر کھڑا تھا، چہرہ سخت، نظر ٹکی ہوئی، جیسے خود سے بھی جنگ لڑ رہا ہوں۔ گاڑی رکی، زرشا خاموشی سے چادر میں لپٹی ہوئی اتری۔ ارحم نے ملازم کی طرف دیکھا، دروازہ بند کر دو۔ پھر آگے بڑھا، زرشا کا ہاتھ تھاما اور ایک جھٹکے سے اندر کھینچا۔ وہ ڈر کے مارے سنبھل نہ سکی، قدم لڑکھڑا گئے، چادر سرکنے لگی۔ بڑے ہال میں پہنچ کر جہاں سب بیٹھے تھے، ارحم نے زرشا کو سامنے لا کر کھڑا کیا۔ لمحے بھر کو سب ساکت ہو گئے۔ یہ ہے ان کا انصاف، ارحم کی آواز گونجی۔ اگلے ہی لمحے اس نے زرشا کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ زرشا کے لبوں سے ایک سسکی نکلی، وہ زمین پر گری، چادر اس کے چہرے سے ہٹ گئی۔ کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ ارحم کی سانسیں رک گئی۔ سامنے وہی چہرہ تھا، وہی معصوم آنکھیں، وہی سرخ گال، وہی لڑکی جسے وہ مال میں پہلی نظر میں دیکھ کر بھول نہیں پایا تھا۔ وہ پلٹ کر چند قدم پیچھے ہٹ گیا، سب دیکھتے رہ گئے۔ ماں نے ایک نظر زرشا کے چہرے پر ڈالی، پھر ارحم کو گھورا۔ تمہیں ہوش ہے، کیا کیا ہے؟ ارحم کچھ نہیں بولا، بس نظریں زرشا پر جمائے رہا، جیسے اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہو۔ چاچی نے زرشا کو زمین سے اٹھایا، مگر اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ خود سے چادر دوبارہ لپیٹنے لگی۔ نوریس خانزادہ نے سخت لہجے میں کہا، یہ ونی میں آئی ہے، کوئی مہمان نہیں، اسی سلوک کی حقدار ہے۔ ارحم نے نظریں پھیر لیں، اسے وہی کمرہ جو ونیوں کو دیا جاتا ہے۔ چاچی نے بات کاٹتے ہوئے کہا، اسٹور روم؟ ہاں وہی۔ زرشا کو 2 ملازماؤں کے ساتھ اسٹور روم میں لے جایا گیا۔ پرانا سا کمرہ، نہ کوئی کھڑکی نہ پنکھا، صرف ایک بوسیدہ چٹائی، پرانا سا لحاف اور کونے میں بند صندوق۔ ارحم نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ دوپہر سے شام ہو گئی، لیکن اس کا دماغ سن تھا۔ ایک ہی سوال بار بار ذہن میں گونجتا رہا، یہ وہی تھی، وہی مال والی لڑکی، دشمن کی بیٹی۔ حویلی میں افواہیں چلنے لگیں، سب نے وہ تھپڑ دیکھا تھا، سب نے وہ چہرہ دیکھا تھا، مگر ارحم کا رویہ اب خاموشی میں بدل چکا تھا۔ زرشا اسٹور روم میں دیوار سے لگی بیٹھی رہی، اس کے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے، آنکھوں میں بے یقینی اور جسم سے سر سے جان نکل رہی۔ رات کے آخری پہر ارحم نے ملازم کو بلایا، کچھ کھانے کو بچا ہے؟
جی تھوڑی سی بریانی بچی ہے، لے آؤ۔ ارہم نے پلیٹ لی، دروازہ کھولا، باہر نکلا۔ صحن خاموش تھا، سب سو چکے تھے۔ وہ اسٹور روم کے سامنے رکا، دروازے کے نیچے پلیٹ رکھی، دروازے پر ہلکی سی دستک دی اور واپس چلا گیا۔ زرشا نے آواز سنی، دروازہ کھولا، پلیٹ کو دیکھا، ہلکی سی لبوں پر کپ کپی آئی اور اس نے پلیٹ اندر کھینچ لی۔ صبح کے وقت حویلی کا ماحول معمول کے مطابق ہلچل سے بھرپور تھا، مگر ایک کمرہ ایسا بھی تھا جہاں خاموشی بولتی تھی۔ اسٹور روم میں زرشا چپ چاپ بیٹھی تھی، رات کی دی گئی بچی کچی بریانی کی پلیٹ خالی پڑی تھی۔ باہر دروازے پر ملازمہ کھڑی تھی، ہاتھ میں جھاڑو، آواز میں سختی۔ اٹھ جا لڑکی، صفائی کرنی ہے۔ زرشا نے بمشکل اٹھنے کی کوشش کی، پر رات کے تھپڑ اور خوف کے اثرات اب تک باقی تھے۔ وہ جھکی ہوئی چلی، باہر نکلتے ہی دائیں طرف سے ارہم کی ماں نے آواز لگائی، یہی دن دیکھنے کو رہ گئے تھے کہ دشمنوں کی اولاد ہمارے آنگن میں گھومے۔ خبردار جو کچن کے آس پاس بھی آئی۔ چاچی فوزیہ نے کہا، آپا اسے برتن دھلوانے بھیجتے ہیں، صفائی میں ہاتھ بٹاتی ہے، اتنی بھی نرمی نہیں کہ سونے چاندی کی پلیٹ میں کھانا دے۔ زرشا نے کچھ نہیں کہا، ہاتھ میں جھاڑو لیا اور آنگن کے کنارے صفائی کرنے لگی۔ ہر قدم پر نظر تھی، ہر بات میں طنز، مگر اس کی خاموشی اور جھکی آنکھوں نے کسی کو جواب نہیں دیا۔ اوپر والی منزل کے کمرے میں ارہم کھڑا کھڑکی سے نیچے کے منظر کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سب سن رہا تھا، سب دیکھ رہا تھا۔ ایک بار اس کے ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر گئے، جیسے باہر نکلنے والا ہو، مگر پھر خود کو پیچھے کھینچ لیا۔ کمرے میں عبدالرشید داخل ہوا۔ چھوٹے خان، شہر سے یونیورسٹی کے ایڈمن آفس سے فیس کی کال آئی ہے، کال بند کر دو، ارہم نے سرد لہجے میں کہا۔ کافی دن ہو گئے، وہاں بھی جانا ہے، دوست بھی پوچھ رہے تھے۔ ارہم نے عبدالرشید کو ایک طویل نظر سے دیکھا، پھر نظریں نیچی کر لیں۔ اب یہاں کا حساب زیادہ بڑا ہو گیا ہے۔ ارہم جب رات کو نیچے اترا تو سب کھانے کی میز پر بیٹھے تھے۔ دسترخوان پر خوشبو تھی، گوشت، چاول، گرم نان، مگر اس کی نظر ایک خالی کونے پر تھی۔ زرشا کو کھانا ملا؟ سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ماں نے فوراً کہا، تو کیا اب اسے بھی ہمارے ساتھ بٹھایا جائے گا؟ ارہم نے خاموشی سے پلیٹ بنائی، روٹی رکھی، گوشت کا سالن ڈالا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ سب کے چہرے سوال بن گئے۔ اسٹور روم کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دھیرے سے دستک دی، کھانا لے لو۔ زرشا نے آہستہ سے دروازہ کھولا، نظریں جھکائیں، ہاتھ آگے بڑھایا، پھر دھیرے سے کہا، شکریہ۔ ارہم کچھ کہے بغیر پلٹ گیا، مگر اگلی صبح سب سے پہلے اپنے باپ کے کمرے میں گیا۔ نوریز خان زیادہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ارہم سامنے بیٹھا اور بولا، میں کچھ دن کے لیے شہر جا رہا ہوں۔ نوریز نے تسبیح روک کر کہا، ابھی؟ جی، کچھ حساب کتاب باقی ہے اور کلاسز بھی۔ نوریز نے آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، یا کسی اور وجہ سے؟ بس خاموشی چاہیے، یہاں بہت شور ہے۔ نوریز نے سر ہلایا، جاؤ، لیکن حویلی سے ناتا نہ توڑنا۔ شام تک اس نے بیگ پیک کر لیا۔ واپسی سے پہلے اسٹور روم کے پاس رکا، دروازے پر دستک دی، بس ایک پرچی اندر سے سرکا دی، جب تک میں واپس آؤں خاموش رہنا، کوئی سوال نہ کرنا، میں کچھ ٹھیک کرنے جا رہا ہوں۔ زرشا نے پرچی اٹھائی، اسے دیکھا، پھر پرانی چٹائی میں لیٹ گئی۔ باہر ارہم کی گاڑی کا شور سنائی دیا، پھر وہ آوازیں بھی ماند پڑ گئیں۔ شہر کی طرف چلتی گاڑی میں ارہم نے ونڈ شیلڈ سے باہر دیکھا۔ دل میں ایک جنگ جاری تھی، زخم، رشتے، نفرت اور ایک چہرہ جو ابھی تک دل کے کسی کونے میں زندہ تھا۔ شہر کی رونقیں، یونیورسٹی کی مصروفیات اور دوستوں کی گفتگو، کچھ بھی ارہم کو زرشا کی یاد سے دور نہ رکھ سکا۔ کلاس کے دوران وہ بار بار موبائل کی اسکرین پر نظر ڈالتا۔ کوئی میسج نہیں ہوتا، مگر وہ خود کو روک نہیں پاتا۔ کیفے میں بیٹھے وقاص نے نوٹس پڑھاتے ہوئے کہا، یار تو ٹھیک تو ہے؟ کب سے دیکھا ہے تو چپ بیٹھا ہے، نہ بات نہ بحث۔ ارہم نے نظریں جھکائیں، سوچ رہا ہوں بس۔ وقاص نے سر ہلایا، کبھی لگتا ہے تو اب وہ والا ارہم نہیں رہا جو پہلے تھا؟ شاید۔ ارہم نے مختصر جواب دیا اور کتاب بند کر دی۔ رات کو ہاسٹل کے کمرے میں بیٹھے، جب سب سوتے جا رہے تھے، ارہم کھڑکی سے باہر دیکھتا رہا۔ اسے یاد آ رہا تھا وہ دن جب وہ مال میں کھڑا تھا، وہ اور چہرہ پہلی بار نظر آیا تھا۔ اب وہی چہرہ ایک بند کمرے میں قید تھا، اور وہ خود ایک آزاد شہر میں۔ 2 دن یوں ہی گزرے۔ تیسرے دن ارہم کو نیند نہ آئی، وہ مسلسل کروٹیں بدلتا رہا۔ ہر پل زرشا کی وہ جھکی آنکھیں، زخمی ہاتھ اور سرد خاموشی آنکھوں کے سامنے گھومتی رہی۔ آخر کار رات 3 بجے وہ اٹھ بیٹھا، تکیے کے نیچے رکھے موبائل کی طرف دیکھا، پھر بیگ نکالا، کپڑے رکھے اور گاڑی کی چابی اٹھا لی۔ صبح ہونے سے پہلے وہ حویلی کے دروازے پر تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر ملازم حیران ہوا۔ چھوٹے خان، آپ اس وقت؟ بس گیٹ کھولو، باقی سب سے کچھ نہ کہنا۔ ارہم اندر داخل ہوا، سیدھا اپنے کمرے میں گیا، بیگ پھینکا، شاور لیا،
پھر آرام سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شام تک وہ کسی سے نہ ملا، نہ کسی نے پوچھا۔ گھر کے لوگ حیران ضرور تھے مگر چونکے۔ وہ ارحم تھا، سوال کرنے کی ہمت کسی میں نہ ہوئی۔ مغرب کے بعد جب پورے گھر میں خاموشی چھا گئی، ارحم نے ہولے سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور دبے پاؤں نیچے گیا۔ صحن کے پاس اسٹور روم کے دروازے تک پہنچا۔ دستک دینے کے بجائے آہستہ سے کنڈی گھمائی۔ دروازہ ہلکی سی آواز سے کھلا۔ کمرے میں نیم اندھیرا۔ چٹائی پر ایک کمزور سا وجود سکڑا ہوا لیٹا تھا۔ پرانے لحاف میں لپٹی زرشا کرا رہی تھی، اس کا ماتھا چمک رہا تھا۔ ارحم فوراً اندر آیا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا ماتھا چوہا، ہاتھ تھپ گیا۔ بخار ہے تیز سے، اس نے بے اختیار کہا، پھر اسے ہلانے لگا۔ زرشا، سن رہی ہو؟ زرشا نے بمشکل آنکھیں کھولی، آواز دبی ہوئی تھی۔ بہت سردی لگ رہی ہے، اٹھو میں تمہیں اپنے کمرے میں لے جا رہا ہوں۔ نہیں وہ اماں جی، چپ رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ ارحم نے لحاف سمیت زرشا کو بازوں میں اٹھایا، دروازہ آہستہ سے بند کیا اور اسے لے کر اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ پورے گھر میں سناٹا تھا، صرف سیڑھیوں کی لکڑی چرچرا رہی تھی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے زرشا کو بیڈ پر لٹایا، روشنی آن کی، جلدی سے کمبل نکالا اور زرشا کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ بار بار ہلکی آواز میں کچھ کہتی جیسے خواب میں ہو۔ ارحم نے فرسٹ ایڈ باکس نکالا، تھرمامیٹر نکالا تو 103.5، یہ تو بہت ہے۔ اس نے تولیہ گیلا کیا اور ٹھنڈی پٹیاں رکھنی شروع کی۔ ساتھ ساتھ وہ باتیں بھی کرتا رہا، بس بس ابھی ٹھیک ہو جائے گی، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، میں نے بہت دیر کر دی۔ زرشا نے ایک بار پھر آنکھ کھولی، دھندلے لہجے میں بولی، ارحم صاحب آپ آ گئے؟ ہاں میں آ گئے، اب تم ٹھیک ہو جاؤ گے؟ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، سو جاؤ، میں ہوں یہاں۔ رات بھر وہ اس کے پاس بیٹھا رہا، وقفے وقفے سے پٹیاں بدلتا، بخار چیک کرتا اور کبھی کبھار خاموشی سے اسے دیکھتا۔ صبح کے قریب بخار ہلکا ہونے لگا۔ زرشا نے آنکھیں کھولیں اور پہلی بار مسکرا کر کہا، کیا میں خواب میں ہوں؟ ارحم نے آہستہ سے کہا، نہیں، اب کچھ نہیں ہوگا، تم آرام کرو۔ زرشا نے نظریں پھیر لیں اور پہلی بار سکون سے آنکھیں بند کی۔ تہجد کا وقت ہوگا، صبح کی ہوا ہلکی ہلکی کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ بخار اب کچھ کم ہو چکا تھا لیکن کمزوری باقی تھی۔ ارحم بیڈ کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھا تھا، آنکھوں میں جاگے کی سرخی، بال بکھرے ہوئے، ہاتھ میں دوا کی بوتل تھی جسے وہ کبھی کبھار گھور کر دیکھتا، کبھی زرشا کے چہرے کو۔ اچانک اس کی نظریں زرشا کی کلائی پر گئیں، وہاں نیل تھے، صاف نظر آ رہا تھا، کسی سخت گرفت کا نشان۔ آستین ہلکی سی کھسکی، کوہنی پر زخم تھا، ہاتھوں کی پشت پر خراشیں۔ ارحم نے دھیرے سے لحاف پیچھے کیا تو کاندھے پر بھی نیلا نشان دکھائی دیا۔ اس کا ہاتھ وہیں ٹھہر گیا جیسے کسی نے پکڑ لیا ہو۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، گہری سانس لی اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ کیا کیا ہے میں نے؟ زرشا نے آنکھیں کھولی، آواز کمزور تھی، سورج نکل آیا؟ ارحم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، صبح ہو گئی، تمہیں نیند آئی؟ تھوڑی تھوڑی، اس نے آہستہ سے کہا، بخار کم ہے شاید؟ ہاں ابھی دوا دی ہے، تمہیں دوبارہ آرام کرنا ہوگا۔ ارحم نے اسے سہارا دے کر بٹھایا، تکیہ پیچھے رکھا۔ زرشا کی نگاہیں آہستہ آہستہ ارد گرد بھٹکنے لگیں، کمرے کی سفید دیوار، بڑی کھڑکی، سامنے لگا آئینہ۔ یہ آپ کا کمرہ ہے؟ ارحم نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، لیکن تم آرام کرو، بعد میں باتیں کرنا۔ زرشا کچھ لمحے خاموش رہی، پھر یکدم بولی، مجھے بھوک لگی ہے، بہت زیادہ بھوک۔ اس نے ارحم سے بہت امیدیں وابستہ کر لی تھیں جنہیں وہ اکثر پورا بھی کرتا تھا۔ یہ سن کر ارحم ایک دم کھڑا ہو گیا، بس 2 منٹ، میں کچھ لے کر آتا ہوں۔ کچن میں پہنچ کر اس نے جلدی سے فریج کھولا، 2-3 ڈبے نکالے، رات کی بنی بریانی، دہی، کچھ پھل، ایک پلیٹ میں سب رکھا، دوبارہ کمرے کی طرف بڑھا۔ زرشا کے سامنے پلیٹ رکھی تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آئی۔ یہ سب میرے لیے؟ ہاں، اور جتنا دل کرے اتنا کھاؤ، کوئی جلدی نہیں۔ زرشا نے جلدی جلدی نوالے بنانا شروع کیے۔ نوالے چھوٹے تھے مگر بےتابی بڑی۔ ارحم بیٹھ کر خاموشی سے دیکھتا رہا، اس کے دل میں کچھ ہلنے لگا تھا۔ زرشا بولی، یہ دہی بہت ٹھنڈا ہے، آپ نے فریج سے نکالا ہے نا؟ ارحم مسکرایا، ہاں، تمہیں ٹھنڈا نہیں دینا چاہیے تھا، مگر میں گرم کر دیتا ہوں۔ نہیں ٹھیک ہے، بہت دن بعد پیٹ بھر کر کھانا کھا رہی ہوں۔ وہ چپ رہا، ذہن میں باتیں گونجتی رہیں۔ وہ دن جب اسے زرشا صرف دشمن کی بیٹی لگی تھی، وہ تھپڑ، وہ سزا، وہ سرد رویہ۔ اب وہی لڑکی اس کے بیڈ پر بیٹھی تھی، نوالا بنا کر کھا رہی تھی اور اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کھانے کے بعد زرشا نے پانی پیا اور پیچھے ٹیک لگا لی۔ ارحم صاحب، میں نے کبھی کچھ برا نہیں چاہا، بس قسمت میں ہی یہ سب آ گیا، میں جانتا ہوں، وہ دھیرے سے بولا۔ شروع میں لگا شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا،
مگر یہاں آ کر سب الٹا ہو گیا۔ ہر دن، ہر لمحہ مجھے لگا جیسے میں سزا کاٹ رہی ہوں، کسی اور کے جرم کی۔ ارحم نے نظریں جھکا لیں۔ زرشا نے سر اٹھا کر کہا، ایک بات پوچھوں؟ پوچھو۔ آپ نے پہلے دن مجھے تھپڑ کیوں مارا تھا؟ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ ارحم نے آہستہ سے کہا، اس وقت مجھے لگا تھا کہ یہ سب دشمنی کا بدلہ ہے، لیکن اب لگتا ہے وہ ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ زرشا نے نظریں پھیر لیں۔ غلطی تو سب کرتے ہیں، بس کسی کی سزا کم، کسی کی زیادہ ہوتی ہے۔ ارحم اٹھا، کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر درختوں کے پتے ہلکی ہوا میں ہل رہے تھے۔ زرشا، میں تم سے کچھ نہیں چھپا سکتا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا میں کیا محسوس کر رہا ہوں، لیکن تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، یہ میں اب جانتا ہوں۔ زرشا نے آنکھیں بند کر لیں۔ بس یہی کافی ہے۔ ارحم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ تھکی ہوئی تھی، لیکن مطمئن۔ بخار کا اثر کم تھا، مگر اندر کی تھکن ابھی باقی تھی۔ تم آرام کرو، میں باہر ہوں، کچھ بھی چاہیے ہو آواز دینا۔ زرشا نے دھیرے سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ ارحم دروازے تک گیا، رک کر پیچھے دیکھا۔ وہ نظارہ عجیب تھا۔ دشمن کی بیٹی اب اس کے کمرے میں، اس کے رحم و کرم پر، مگر اب وہ رحم جذبہ نہیں تھا، ایک خاموش قبولیت تھی۔ کمرے میں مدھم سا اندھیرا تھا۔ زرشا نیم دراز حالت میں تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ بخار اب تقریباً ختم ہو چکا تھا، مگر جسم میں تھکن ابھی باقی تھی۔ ارحم ایک طرف کرسی پر بیٹھا موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے درمیان ایک طویل خاموشی تھی جو پچھلے کچھ گھنٹوں میں پہلی بار غیر بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ زرشا نے ہلکی آواز میں کہا، مجھے لگ رہا ہے جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں ہوں۔ ارحم نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں کوئی مجھے برا بھلا نہیں کہہ رہا، کوئی چیز پھینک نہیں رہا۔ ارحم نے جواب دینے کے بجائے نظریں جھکا لیں۔ زرشا نے بات جاری رکھی، ارحم صاحب، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو۔ میں آپ کی بیوی ہوں نا؟ ارحم چونکا۔ سوال غیر متوقع تھا۔ زرشا نے سوال دہرایا، نکاح تو مجھ سے آپ نے کیا تھا نا؟ ہاں، نکاح تو ہوا تھا، تو پھر میں آپ کے کمرے میں کیوں نہیں ہوں؟ ہم الگ کیوں رہتے ہیں؟ ارحم کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ ترتیب دے رہا ہو۔ زرشا، کچھ رشتے وقت سے پہلے باندھ دیے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو پاتا۔ زرشا نے بے ساختہ کہا، تو کیا آپ مجھ سے انصاف نہیں کرنا چاہتے؟ ایسا نہیں ہے، ارحم نے فوراً کہا، میں بس یہ سب کچھ خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ زرشا نے گہری سانس لی۔ میں تو کچھ نہیں سمجھ رہی، بس اتنا جانتی ہوں کہ میں یہاں اکیلی ہوں۔ جب بھی کوئی میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے میں گھبرا جاتی ہوں، جیسے وہ مہربانی وقتی ہو یا جھوٹی ہو۔ ارحم نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، تمہیں اب آرام کرنا چاہیے، زیادہ سوچو مت۔ زرشا نے آنکھیں بند کر لی، لیکن سوال اب بھی آنکھوں کے پیچھے جھول رہا تھا۔ ارحم نے کمبل درست کیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکلا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ واپس آیا، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا تھا۔ زرشا نے آنکھیں کھولی۔ کیا ہے یہ؟ کھانے پینے کی کچھ چیزیں ہیں، تمہیں بھوک تو بار بار لگنے لگی۔ زرشا نے بمشکل ہنستے ہوئے کہا، آپ جیسے چپ رہنے والے انسان کو بھی اتنا خیال آ سکتا ہے؟ یہ سوچا نہیں تھا۔ ارحم نے نظریں نہیں ملائیں۔ بس انسان کبھی کبھی خود کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب حویلی کے در و دیوار مکمل خاموشی میں ڈوب چکے تھے، ارحم نے زرشا کو آہستہ سے آواز دی، اب تمہیں واپس جانا ہوگا، صبح سب جاگ جائیں گے۔ زرشا چند لمحے چپ رہی، پھر لحاف کنارے کیا اور دھیرے سے بولی، ٹھیک ہے۔ ارحم نے دروازہ آہستہ سے کھولا۔ سیڑھیوں سے نیچے اترتے وقت دونوں نے کوئی بات نہیں کی۔ صحن پار کر کے وہ اسٹور روم کے دروازے پر پہنچے تو ارحم نے تھیلا اس کے ہاتھ میں پکڑایا۔ اس میں بسکٹ، ڈرائی فروٹ اور پانی کی بوتل ہے، کسی کو مت دکھانا، بھوک لگے تو کھا لینا۔ زرشا نے کچھ کہنا چاہا، پھر صرف سر ہلا دیا۔ ارحم نے دروازہ کھولا اور اسے اندر داخل ہونے دیا۔ زرشا نے جاتے جاتے پوچھا، اگر میں کل پھر بیمار ہو گئی تو پھر میں دوبارہ آ جاؤں گا۔ ارحم کا جواب مختصر تھا، مگر لہجے میں نرمی۔ زرشا نے آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ ارحم کچھ لمحے وہاں کھڑا رہا، پھر مڑا اور آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف لوٹ گیا۔ کمرے میں پہنچ کر وہ صوفے پر بیٹھا اور ایک طویل سانس لی۔ رات بیت چکی تھی، مگر دل کی دھڑکن اب بھی وہی سوال دہرائے جا رہی تھی، میں آپ کی بیوی ہوں نا، تو پھر آپ کے کمرے میں کیوں نہیں ہوں؟ وہ جواب جو زبان پر نہیں آیا، شاید دل نے سن لیا تھا۔ صبح کے وقت حویلی کے صحن میں روز کی طرح ہلچل شروع ہو گئی تھی۔ عورتیں کام میں لگی ہوئی تھیں، مگر اسٹور روم کے کونے میں وہی خاموشی تھی۔ باورچی خانوں سے پراٹھوں کی خوشبو آ رہی تھی، ملازم برتن دھو رہے تھے۔ پچھلے کئی دنوں سے وہاں بسیرا کیے ہوئے خاموشی تھی۔
ارحم حسب معمول سب سے پہلے بیدار ہو چکا تھا، مگر آج وہ اپنے کمرے سے سیدھا کچن کی طرف نہیں گیا، بلکہ پچھلے صحن میں رکھے پرانے ٹرنک کے پاس پہنچا۔ وہاں ایک پرانا اسٹیل کا ڈبہ رکھا تھا، اس میں وہ کچھ نہ کچھ کھانے کا رکھنے لگا، بسکٹ، دوائی، خشک میوہ جات اور کچھ دنوں کی پرہیزی کھانے کی اشیاء۔ عبدالرشید نے آہستہ سے آ کر پوچھا، چھوٹے خان وہیں سب رکھ دوں اسی ڈبے میں؟ ارحم نے سر ہلایا، ہاں، اور پانی کی بوتل بھی، ٹھنڈی نہ ہو، نارمل درجہ حرارت کی ہو۔ عبدالرشید نے کام پورا کیا اور بنا کچھ پوچھے واپس چلا گیا۔ اب وہ سمجھ چکا تھا کہ زرشا کے معاملے میں سوالوں سے زیادہ خاموشی محفوظ ہے۔ دن چڑھنے سے پہلے ارحم اسٹور روم کی کھڑکی کے قریب گیا، وہاں جھک کر مخصوص انداز میں دوبارہ دروازے پر دستک دی۔ زرشا نے ہلکی آواز میں جواب دیا، جی، کھانے کا سامان دروازے کے باہر ہے، دوپہر تک آرام کرنا، بخار پھر نہ ہو جائے۔ آپ کب واپس آئیں گے؟ شاید شام تک، کچھ کام ہے، لیکن کوئی مسئلہ ہو تو عبدالرشید کو اشارہ دے دینا۔ پلوشا نے کچھ نہیں کہا۔ ارحم کچھ لمحے رکا اور پھر واپس چلا گیا۔ اسی دن دوپہر کو حویلی میں ایک چھوٹا سا جھگڑا اٹھا۔ ارحم کی ماں نے زرشا کے کمرے میں جھانکا اور غصے سے بولی، یہ لڑکی اب بھی زندہ ہے؟ کب تک ہمارے گھر میں پڑی رہے گی؟ چاچی فوزیہ نے کہا، کل میں نے اسے نل کے پاس برتن دھوتے دیکھا تھا، آرام سے بیٹھی تھی جیسے کوئی شہزادی ہو۔ یہ باتیں سنتے ہوئے ارحم اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر خاموشی تھی مگر قدم تیز۔ بس بہت ہو گیا، اب سے زرشا پر کوئی آواز بلند نہیں کرے گا۔ سب چونک گئے۔ ماں نے ناراضگی سے پوچھا، کیا اب تم اس پر ترس کھانے لگے ہو؟ نہیں، بس یہ چاہتا ہوں کہ گھر میں شور کم ہو۔ میں کچھ دن سکون چاہتا ہوں اور تم سب کی آوازیں برداشت نہیں ہوتی۔ ماں نے کچھ کہنا چاہا مگر ارحم کے تیور دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ اس رات ارحم پھر سے اسٹور روم گیا۔ زرشا ایک کونے میں بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی، اسے دیکھ کر فوراً اٹھ گئی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ ارحم نے پوچھا۔ پرانا اخبار ملا تھا، وہی لفظوں سے بات کرنا اچھا لگتا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں کتابیں لا کر دے سکتا ہوں۔ زرشا نے ہلکا سا سر جھکا کر کہا، آپ کا شکریہ، لیکن اگر وہ بھی کسی نے دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ اب کوئی کچھ نہیں کہے گا، میں نے سب کو روک دیا ہے۔ زرشا خاموش رہی، پھر ایک لمحے بعد بولی، آپ پہلے جیسے نہیں رہے۔ کیا مطلب؟ پہلے آپ کی آنکھوں میں صرف غصہ ہوتا تھا، اب جیسے کچھ اور ہے۔ ارحم نے نظریں ہٹائیں۔ شاید وقت بدل رہا ہے یا شاید میں۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر ارحم نے جیب سے ایک چھوٹا سا نوٹ نکالا۔ یہ رکھو، اس میں روز جو سوچو وہ لکھنا، اور جب کبھی دل بھر جائے تو مجھے دے دینا۔ زرشا نے حیرت سے نوٹ بک لی۔ میں لکھوں؟ ہاں، تم بہت کچھ برداشت کر چکی ہو، کچھ تو ایسا ہونا چاہیے جو صرف تمہارا ہو۔ زرشا نے نوٹ بک کو سینے سے لگایا جیسے کسی قیمتی شے کو چھپایا ہو۔ اس کی آنکھوں میں کچھ نرم پڑ گیا، کچھ مانوس ہو چکا تھا۔ ارحم پلٹنے لگا تو زرشا نے آہستہ سے کہا، آپ نے مجھے سچ میں انسان سمجھا، شکریہ۔ دوستی میں شکریہ نہیں ہوتا۔ وہ مسکرایا اور دروازہ بند کر کے واپس چلا گیا۔ اس دن پہلی بار زرشا نے اسٹور روم کی کھڑکی کھولی، باہر آسمان کو دیکھا اور خود سے کہا، شاید یہ دوستی کسی نئی شروعات کی بنیاد بنے۔ حویلی میں دوپہر کا وقت تھا، درختوں کی چھاؤں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ارحم لان میں رکھی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، تبھی عبدالرشید تیز قدموں سے اس کی طرف آیا۔ چھوٹے خان، تھانے سے فون آیا ہے، جنگل کے قریب ایک لاش ملی ہے، شاید وہی لڑکا ہے، اسجد ملک۔ ارحم فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا، پکی خبر ہے؟ جی، شناخت کے لیے ہمیں بلایا۔ ارحم نے بغیر کچھ کہے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور عبدالرشید کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ گاڑی خاموشی سے کچے راستوں پر دوڑ رہی تھی۔ ارحم کے دل میں کئی سوال ابھر رہے تھے۔ اگر یہ سچ تھا تو اب تک سب جھوٹ تھا؟ کیا جو نفرت وہ دل میں لے کر گھومتا تھا وہ ایک غلط فہمی پر کھڑی تھی؟ تھانے پہنچ کر پولیس افسر نے ایک فائل دی۔ یہ کچھ تصاویر ہیں جو لاش کے پاس سے ملی، ہم نے لاش کا پوسٹ مارٹم کروایا، شناخت کے لیے لایا گیا ہے، موبائل بھی یہ رہا۔ ارحم نے فائل کھولی، پہلی تصویر میں اسد کا چہرہ پچکا ہوا مگر شناخت ممکن تھی، موبائل بھی اس کا ہی تھا۔ دل میں کچھ بھاری سا گرا۔ افسر نے تفصیل سے بتایا، یہ لاش جنگل کی کھائی سے ملی ہے، 2 ہفتے پرانی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق موت شدید چوٹ کی وجہ سے ہوئی، جسم پر تشدد کے نشانات ہیں۔ ارحم نے پوچھا، اور پلوشا؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ درج ہے کہ لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور پھر اسے بھی مار کر قریب ہی پھینک دیا گیا۔ دونوں ایک ہی دن مارے گئے تھے، یعنی وہ دونوں بھاگے تھے مگر ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گئے۔ جی، مقام واردات کے قریب کچھ ڈاکوؤں کی سرگرمیاں پہلے سے رپورٹ ہوئی تھی۔ غالب امکان ہے کہ وہ انہیں لوٹنے کے بعد قتل کر کے بھاگ گئے۔ ارحم نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ وہ سچائی تھی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ وہ دشمنی، وہ غصہ، وہ ونی کا فیصلہ، سب ایک جھوٹ پر کھڑا تھا۔ واپسی کے سفر میں گاڑی کا ہر جھٹکا اسے جھنجھوڑتا رہا۔ عبدالرشید خاموش بیٹھا تھا، جانتا تھا چھوٹے خان کے دل میں طوفان برپا ہے
حویلی پہنچ کر ارحم سیدھا اپنے کمرے میں گیا، دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے خود سرگوشی کی، زرشا تمہارا کوئی قصور نہیں تھا اور شاید میرا فیصلہ بھی غلط تھا۔ زرشا اس وقت صحن کے کونے میں بیٹھی تھی، کھڑکی کے پار آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ عبدالرشید نے اس کے پاس آ کر کہا، چھوٹے خان ابھی شہر سے واپس آئے ہیں، کچھ پریشان لگ رہے ہیں، بہتر ہوگا تم آج اسٹور روم نہ جاؤ۔ زرشا نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ پتہ نہیں، لیکن خبر ہے اسد ملک کی لاش ملی ہے۔ زرشا کا رنگ بدل گیا۔ کیا؟ میرے بھائی کی؟ جی وہی، لیکن پتہ چلا ہے وہ دونوں بھاگتے وقت ڈاکوؤں کے ہتھے چڑھ گئے تھے۔ زرشا کچھ لمحے ساکت رہی، پھر آہستہ سے بولی، تو ارحم صاحب نے جو کچھ کیا وہ سب غلط فہمی پر تھا؟ عبدالرشید نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں بی بی، لگتا تو یہی ہے۔ اسی وقت اوپر ارحم اپنے کمرے سے نکلا، سیدھا حویلی کے بڑے ہال کی طرف گیا جہاں نوریز خانزادہ بیٹھے تھے۔ بابا جان، میں نے سب کچھ غلط سمجھا، اسد مجرم نہیں تھا، وہ تو اسی دن مر گیا تھا جس دن پلوشا مری۔ نوریز نے چونک کر پوچھا، کیا کہہ رہے ہو؟ ارحم نے ساری تفصیل سنائی، رپورٹ، شناخت، پوسٹ مارٹم۔ نوریز خانزادہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے، تو اب کیا کرو گے؟ اب میں صرف سچ کے ساتھ چلوں گا، جو غلطی ہو چکی اس کا بوجھ میں خود اٹھاؤں گا، لیکن زرشا کو مزید سزا نہیں دوں گا۔ رات کو وہ خود اسٹور روم گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، زرشا نے دروازہ کھولا۔ آپ؟ ارحم نے سنجیدگی سے کہا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، کچھ ایسی بات جو شاید تمہیں سننی بھی چاہیے اور سمجھنی بھی۔ زرشا خاموشی سے پیچھے ہوئی۔ ارحم اندر آیا اور پہلی بار مکمل سچ اس کے سامنے رکھ دیا، اسد کی موت، ڈاکوؤں کا حملہ، پلوشا کا قتل، سب کچھ۔ زرشا نے سب سنا، کچھ نہیں کہا، پھر آہستہ سے بولی، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو میرے ساتھ کیا وہ زیادتی تھی؟ ہاں، اور میں یہ ماننے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتا۔ زرشا نے نظریں ہٹا لیں۔ سچائی جب گونجتی ہے نا تو بہت کچھ ہلا دیتی ہے، لیکن دیر سے سننے والا اکثر کچھ کھو چکا ہوتا ہے۔ ارحم نے جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے بیٹھا رہا۔ دل کے اندر جو گونج تھی وہ ابھی تھمی نہیں تھی، شاید ہی شروعات تھی سچائی کی گونج کے بعد کی نئی راہ۔ حویلی کی بیٹھک میں 3 دن بعد دوبارہ گاؤں کی پنچایت رکھی گئی۔ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی کہ اسد ملک کی لاش مل چکی اور اصل کہانی اب سامنے آئی ہے۔ محلے کے معتبر بزرگ، امام مسجد اور 2 بار پنچایت میں شامل ہو چکے سرکردہ افراد بھی موجود تھے۔ امام صاحب نے گفتگو کا آغاز کیا۔ آج کی پنچایت کا مقصد انصاف اور انصاف میں جذبات سے زیادہ دلیل چلتی ہے۔ ملک صاحب، آپ نے درخواست کی تھی ونی کی گئی لڑکی زرشا واپس کی جائے، آپ اپنا موقف بتائیں۔ ملک رحمت اللہ اٹھے، آواز میں سختی تھی۔ جب فیصلہ ہوا تھا تب سب کو لگا تھا کہ ہمارا بیٹا اسد قصوروار ہے، لیکن اب سچ سامنے آ چکا ہے۔ وہ لڑکی ہماری سب سے چھوٹی بیٹی ہے، ہم نے اسے بیٹی کی موت کا بدلہ سمجھ کر قربان کیا، مگر اگر ہمارا بیٹا مجرم نہیں تھا تو ہمیں اپنی بیٹی واپس ملنی چاہیے۔ ارحم نے پہلی بار نظریں اٹھائیں، تو پھر کیا پلوشا بھی کسی کی قربانی تھی؟ کیا وہ کسی کی بیٹی نہیں تھی؟ ملک کا بڑا بیٹا بولا، مگر پلوشا خود گئی تھی، اسے کسی نے زبردستی نہیں بھگایا۔ ارحم کی آواز میں ضبط تھا، اور اگر وہ نہیں بھاگتے تو کیا وہ زندہ ہوتی؟ ڈاکو تو انہیں راستے میں مار چکے تھے۔ اصل مسئلہ یہ کہ تمہارا بیٹا پلوشا کو بھگا کر لے گیا، چاہے وہ ساتھ گئی ہو یا نہیں، اس نے قدم تو اٹھایا۔ امام صاحب نے مداخلت کی، دونوں خاندانوں کا نقصان ہوا ہے، ایک طرف بیٹی گئی ہے تو دوسری طرف بیٹا، ایسے میں ایک نیا جھگڑا کھڑا کرنا دانش مندی نہیں۔ نوریز خانزادہ بولے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ اب یہ معاملہ ختم ہو، ہم زرشا کو واپس دینے کے لیے تیار ہیں اگر پنچایت مناسب سمجھے۔ ارحم نے فوراً کہا، نہیں، میں راضی نہیں ہوں، میں اسے واپس نہیں دوں گا۔ سب کی نظریں ارحم پر جم گئیں۔ امام صاحب نے سخت لہجے میں پوچھا، بیٹا تمہارے انکار کی وجہ؟ ارحم نے صاف الفاظ میں کہا، اسد نے میری بہن کو بھگا کر ایک ایسا راستہ چنا جس میں ان کی جان گئی، اگر وہ یہ قدم نہ اٹھاتا تو آج پلوشے زندہ ہوتی۔ میرے نزدیک یہی اس کی غلطی، اس کے نتائج کی ذمہ داری بھی اسی پر ہے۔ ملک کا دوسرا بیٹا غصے سے کھڑا ہو گیا، یہ زبردستی ہے، تم نے ہماری بہن کو اپنی مرضی سے رکھا اور اب بہانے بنا رہے ہو۔ امام صاحب نے ہاتھ اٹھا کر خاموشی کا اشارہ دیا، فیصلہ دلیل سے ہوگا، غصے سے نہیں۔ کچھ دیر مشورہ ہوا، پنچایت کے بڑوں نے ایک طرف بیٹھ کر حالات کا جائزہ لیا۔ واپس آ کر امام صاحب نے کہا، فیصلہ صرف ایک صورت میں منصفانہ ہو سکتا ہے، اور وہ یہ کہ زرشا خود بتائے کہ وہ کہاں رہنا چاہتی ہے۔ یہ فیصلہ اس کی مرضی پر ہوگا، کسی زبردستی پر نہیں۔ محفل میں ایک ہلچل سی ہوئی، ملک والوں کے چہرے کھل اٹھے، انہیں امید تھی کہ زرشا ان کا انتخاب کرے گی۔ زرشا کو صحن میں بلایا گیا، وہ آہستہ قدموں سے اندر داخل ہوئی، سر پر چادر اور نظریں جھکی ہوئی۔ امام صاحب نے نرم آواز میں کہا، بیٹی
ہم تم سے صرف اتنا جاننا چاہتے ہیں کہ تم اس حویلی میں رہنا چاہتی ہو یا اپنے باپ کے گھر واپس جانا چاہتی ہو۔ کوئی تم پر دباؤ نہیں ڈالے گا۔ زرشا نے نظریں اٹھائیں اور سیدھی ارحم کی طرف دیکھا، پھر ملک رحمت اللہ کی طرف۔ ایک لمحے کو خاموش رہی، سب انتظار میں تھے۔ زرشا نے آہستہ مگر واضح الفاظ میں کہا، میں یہاں رہنا چاہتی ہوں، میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ ملک کے بیٹے تڑپ اٹھے، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے۔ زرشا نے نظریں جھکائے بغیر کہا، میں کسی کے دباؤ میں نہیں ہوں، میں خود فیصلہ کر رہی ہوں۔ میں یہاں رہ کر عزت سے زندہ ہوں، واپس جا کر صرف ملامت ملے گی۔ امام صاحب نے اعلان کیا، فیصلہ ہو چکا۔ زرشا ارحم خانزادہ کے ساتھ رہے گی اور اب دونوں خاندان اس فیصلے کو قبول کریں۔ ملک رحمت اللہ نے مایوسی سے سر جھکا لیا۔ نورس خانزادہ نے کچھ کہنا چاہا مگر ارحم نے پہلے کہا، بابا جان، یہ فیصلہ صرف رواج کا نہیں، ذمہ داری کا ہے، میں نبھاؤں گا۔ زرشا کے فیصلے کے بعد پنچایت برخاست ہوئی تو حویلی کا ماحول بدلا سا لگا۔ ملک والے خاموشی سے لوٹ گئے۔ ارحم نے سب کی نظریں برداشت کرتے ہوئے زرشا کو اندر لے جا کر خود کمرے میں چھوڑا۔ نورس خانزادہ نے بعد میں ارحم کو بلا کر کہا، تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب اس فیصلے کی ذمہ داری تم پر ہے اور ہم اس میں کوئی دخل نہیں دیں گے۔ ارحم نے صرف اتنا کہا، میں جو نبھا نہ سکا اسے پھر سے نہیں دہرانا چاہتا۔ چند دن بعد وہ زرشا کو لے کر شہر روانہ ہوا۔ حویلی کی عورتوں نے کوئی دعا یا جملہ نہیں کہا مگر کوئی روکنے بھی نہیں آیا۔ شہر پہنچ کر ارحم نے اس کے لیے ایک الگ کمرہ تیار کروایا، نیا بستر، نئی الماری اور چھوٹا سا مطالعے کا گوشہ۔ اگلے ہی دن وہ زرشا کو شہر کے ایک اچھے کالج میں لے گیا، ایڈمیشن فارم بھرا اور ضروری فیس ادا کی۔ زرشا نے حیرت سے پوچھا، کیا میں واقعی کالج جاؤں گی؟ ارحم نے ہلکا سا سر ہلایا، ہاں، یہ وقت تمہارا ہے اور اب اسے تم ہی سنوارو گی۔ دن گزرتے گئے، زرشا باقاعدگی سے کالج جانے لگی، زندگی معمول پر آ گئی۔ ایک روز زرشا نے ارحم کو چائے دیتے ہوئے کہا، آج کلاس میں ٹیچر نے کہا کہ اگر زندگی دوسرا موقع دے تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ارحم نے چائے لیتے ہوئے کہا، اور تم نے کیا سوچا؟ زرشا نے جواب دیا، میں نے سوچا یہ دوسرا موقع میرے ہاتھ میں ہے اور میں اسے کھونا نہیں چاہتی۔ کچھ ہفتوں بعد زرشا کی طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی، قے، چکر، کمزوری۔ ارحم فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر نے مسکرا کر خبر دی، مبارک ہو، زرشا حاملہ ہے۔ ارحم کے چہرے پر حیرت تھی، پھر خاموشی۔ زرشا نے آہستہ سے پوچھا، آپ ناراض تو نہیں؟ نہیں، صرف سوچ رہا ہوں یہ زندگی ہمیں کتنی حیران کر دیتی ہے۔ زرشا کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ ارحم اب زیادہ دیر اس کے ساتھ رہنے لگا۔ کھانے میں خیال، دوا کی وقت پر فراہمی اور سیر کے لیے شام کی چہل قدمی، سب کچھ معمول میں شامل ہو گیا۔ وہ دونوں اب صرف شوہر بیوی نہیں، ایک دوسرے کے محافظ بن چکے تھے۔ اس خوشی کی خبر ملکوں تک بھی پہنچ گئی۔ زرشا کے والد نے فون پر ارحم سے بات کی، کافی دیر کی خاموشی کے بعد کہا، بیٹی خوش ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے، تمہیں قبول کرنا پڑے گا ارحم، کیونکہ زرشا نے تمہیں چن لیا ہے۔ ارحم نے جواب دیا، قبول کرنے کی ضرورت نہیں رہی، وہ پہلے ہی میرے دل کا حصہ ہے۔ کچھ دن بعد نورس خانزادہ اور ان کی بیوی بھی شہر پہنچے۔ دروازہ ارحم نے خود کھولا۔ ماں کے چہرے پر سختی تھی مگر قدم آگے بڑھانے میں ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ زرشا نے جھک کر سلام کیا۔ ماں نے چند لمحے دیکھنے کے بعد کہا، تمہیں بیٹی ماننے میں دیر ہوئی لیکن پوتے کی ماں ہونے میں دیر نہیں کریں گے۔ ارحم نے پہلی بار ماں کے چہرے پر نرم لہجہ سنا، دل میں سکون اتر آیا۔ مہینے بیتتے گئے، زرشا نے بیٹے کو جنم دیا، صحت مند روشن آنکھوں والا بچہ۔ ارحم نے اس کا نام فراز رکھا۔ حویلی سے فون آیا، بیٹا پیدا ہوا ہے، ہم سب آ رہے ہیں۔ زرشا نے ہنستے ہوئے کہا، اب سب کو بیٹے سے پیار ہے، ماں سے نہیں؟ ارحم نے مسکرا کر جواب دیا، ماں بیٹی کی عزت کا پہلا رشتہ ہوتی ہے، تم سے شروع ہوا سب تم پر ختم نہیں ہوگا۔ چند دن پہلے حویلی سے سب لوگ آئے۔ خانزادوں نے زرشا کو گلے لگایا، پہلی بار بغیر کسی رواج یا رسم کے۔ فراز کو سب نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ارحم نے لان میں بیٹھے بابا جان سے پوچھا، آپ کو مجھ سے اب بھی شکایت ہے؟ نورس خانزادہ نے فراز کو گود میں لیتے ہوئے کہا، جب بیٹا دادا بن جائے تو شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کہانی اپنے انجام کو پہنچی، لیکن یہ انجام سکون کا نہیں تھا، شروعات کا تھا۔ ایک نئی نسل، نئے رشتے اور ایسی محبت جو وقت کی غلطیوں سے گزر کر سچائی پر آ کر ٹکی تھی۔